नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द व सना के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इंसान की फ़ितरत के बारे में, इसकी नेचर के बारे में एक मुकदमे का ज़िक्र करते हुए फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवात, कि हमने इंसान को पैदा किया है। इंसान की पैदाइश के साथ इसकी ज़िंदगी के कुछ लावाज़मात हैं, कुछ इसकी ज़रूरियात हैं, कुछ इसकी ख्वाहिशात हैं, कुछ इसकी तमन्नाएँ हैं, कुछ इसके ख्वाब हैं, जिनको पूरा करने के लिए वो तगोदो करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है। लेकिन उन ख्वाहिशात से जब ये आगे बढ़ता है तो उसका ज़िक्र भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर, एक जायज़ हद तक ख्वाहिशात का होना ये इंसानी ज़िंदगी का तकाज़ा है, इसकी ज़रूरत है। लेकिन जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को हदों से आगे लेकर जाता है तो उनमें से इसकी पहली ख्वाहिश है, वो क्या है? मिनन निसाई, एक औरत जो इसको अच्छी लगे, इसके पसंद की हो। और जब ये ख्वाहिशात इसकी बढ़ती हैं तो क्या होता है? फिर दूसरी बीवी की ख्वाहिश करता है, फिर तीसरी बीवी की ख्वाहिश करता है, फिर चौथी बीवी की ख्वाहिश करता है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं मुआशरे में, आप भी इसी मुआशरे में रहते हैं, आपकी नज़र से भी ये बातें गुजरी होंगी कि 4 बीवियां हों तो एक को फारिग करता है और लेकर आता है, फिर एक को फारिग करता है, फिर और लेकर आता है। तो ये ख्वाहिशात जो हैं जब हद से बढ़ती हैं, तजावुज़ करती हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है। उसके बाद इसकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? वल बनीना, इसके बेटे हों बहुत ज़्यादा। अब आगे चलते हैं बात को लेकर। उसके आगे इसकी ख्वाहिश जो है वो एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है, उसकी हद ही नहीं है। वल कनातीर अल मुकंतराती, ढेर चाहता है ये, ढेर। आपने ढेर देखे होंगे, ईंटों का ढेर देखा होगा, रेत का ढेर देखा होगा, अनाज का ढेर देखा होगा, गंदम का ढेर देखा होगा। तो ढेर जो है उसमें मन और टनों के हिसाब से वज़न होता है। और ये ढेरों चाहता क्या है? मिना ज़हबी, सोना चाहता है ये ढेरों। 50 तोला, 100 तोला, 200 तोला, 400 तोला, उस पर इसका गुजारा नहीं। 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, उस पर इसका गुजारा नहीं। ये मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से, ढेरों के हिसाब से इसकी ख्वाहिश करती है कि मेरे पास सोना है, वल फिज़्ज़ाती। और इसकी ये ख्वाहिश है कि चांदी भी इसके पास हो, तो वो भी 50 तोला, 100 तोला, 200, 400 तोला, किलो, 2 किलो, 5 किलो ना हो, वो भी ढेरों के हिसाब से ये चाहता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी एक ख्वाहिश का ज़िक्र करते हुए फरमाया, वल खैलिल मुसव्वमाति। अब ये चाहता है कि इसकी सवारी हो, अच्छी सवारी हो, और उस पर नाम भी इसका लिखा हो, इसके नाम पे हो और नाम भी इसका लिखा हो। आपने देखा होगा एक आदमी एक गाड़ी ख़रीदता है, इसके नाम पे रजिस्टर्ड है, इसके बावजूद गाड़ी पे अपना नाम लिखेगा। और इसकी ये ख्वाहिश इतनी बढ़ती है, ये चाहता है कि बैंक में अकाउंट हो तो मेरे नाम का, कहीं प्लाट हो तो मेरे नाम का, ज़मीन ख़रीदूँ तो मेरे नाम पे, मकान ख़रीदूँ तो मेरे नाम पे, जो कुछ भी हो मेरे नाम पे। इसकी ये ख्वाहिश इतनी बढ़ जाती है कि रब का घर बनाता है और रब के घर के बाहर भी अपना ही नाम लिख देता है। आपने देखा होगा, आपके मुशाहिदे में आया होगा कि आदमी घर बनाता है रब का और नाम बाहर अपना लिख देता है। ये भी आपके मुशाहिदे में बात होगी। उसके आगे इसकी एक और ख्वाहिश है जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, वल अनआमी। ये चाहता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा घोड़े हों, बहुत ज़्यादा मवेशी हों, बहुत ज़्यादा पालतू जानवर हों इसके पास। उसके बाद वल हर्सी, ज़मीनें हों इसके पास, हर जगह इसका प्लाट हो, हर कॉलोनी के अंदर इसका प्लाट हो, हर मुल्क के अंदर इसका प्लाट हो। ये ज़मीनें पर ज़मीनें ख़रीदता चला जाता है और ख्वाहिश करता है कि ये सब कुछ मेरा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ठीक है, अगर तू कोशिश करता है
تجھے جو سب کچھ دے دیا جاتا ہے، بینک اکاؤنٹ تیرے نام پہ ہیں، گاڑیاں تیرے نام پہ ہیں، زمینیں تیرے نام پہ ہیں، تیرے پاس ڈھیروں سونا ہے، تیرے پاس ڈھیروں چاندی ہے، تیرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن وقت آنے والا ہے، ایک گھڑی آنے والی ہے، ایک لمحہ آنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ ذالکا متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ تجھ سے چھین لیا جائے گا۔ وقت آنے والا ہے، ایک لمحہ آئے گا، ایک گھڑی آئے گی، ہر چیز تم سے چھین لی جائے گی، کچھ بھی تمہارا نہیں رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ جب موت آئے گی تو سب کچھ چھین لیا جائے گا، اس کا سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اس مقدمے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم میں طاقت ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو، ہمارے پاس مال آ گیا، طاقت آ گئی، اقتدار آ گیا، اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب ہم طاقت کے اندر ہیں، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اللہ رب العزت کی حدوں، اس کی زمینوں سے، اس کے آسمانوں سے نکل کر دکھاؤ۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، نکل کر دکھاؤ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے پاس کتنی بھی طاقت آ جائے، کتنا بھی مال آ جائے، کتنا بھی سونا آ جائے، تم کتنے بھی اقتدار میں چلے جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم اللہ کی حدوں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ وقت آنے والا ہے، یہ گھڑی آنے والی ہے کہ جب انسان سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے گا، اور دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ نے دنیا کے اندر ہی یہ سب کچھ چھین کر عبرت کا نشان بنا رکھا ہے۔ مال ہے، بینک کے اندر مال ہے، اس کے پلاٹس ہیں، اس کی زمینیں ہیں، دوسرے ممالک کے اندر اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں، لیکن رب نے اپنی نعمتیں ان پر روک دی ہیں۔ کسی پر کوئی چیز منع ہے تو کسی پر کوئی چیز منع ہے۔ گاڑی، بڑی سے بڑی گاڑی اس کے پاس ہے، لیکن یہ پیدل سفر کرتا ہے، ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے۔ سب کچھ اس کے پاس ہے، مال اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا، فلاں چیز تم پر حرام ہے، کھاؤ گے تمہارے لیے زہر ہے، موت کے منہ میں چلے جاؤ۔ لیکن یہ کتنی بھی پرہیز کر لے، کہیں بھی چلا جائے، اپنے آپ کو کہیں بھی لے جائے، طاقتوں میں آ جائے، وقت آنے والا ہے کہ ایک گھڑی آنے والی ہے، ایک لمحہ آنے والا ہے کہ سب کچھ اس سے لے لیا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت جس طرح ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، اس کا نقصان ہو جائے اس کو تسلی دیتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت اب تسلی دیتے ہیں۔ اسلام فطرت کے عین مطابق ہے، جس طرح دنیا میں ہم تسلیاں دیتے ہیں، اللہ رب العزت کا بھی وہی طریقہ کار ہے، اس لیے کہ انسان سمجھے، یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ واللہ عندہ حسن المآب، کہ اے لوگو یاد رکھو، اگر یہ سب کچھ تم سے چھننے والا ہے، یہ سب تو تم سے لے لیا جائے گا، لیکن میرے پاس ایک بہت اچھا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے۔ جہاں کی تم نے کوشش کی، مال کو اکٹھا کیا، لوگوں کا مال چھینا، یتیموں کا مال چھینا، بیوہ کا مال چھینا، سب کچھ تم نے کر لیا، لیکن تم سے چھین لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے میرے پاس، یہ دنیا بھی تو رب کی ہے، ایک اور جگہ ہے، اس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آج کیا ہوتا ہے، جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات ایسے ہیں تو وہاں امریکہ چلے جاؤ، کینیڈا چلے جاؤ، فرانس چلے جاؤ، تو ہم کوشش کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا تو تم سے چھینی جائے گی، ایک اور جگہ ہے جو بڑی اچھی جگہ ہے، اس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کی کوشش کرو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ان لوگوں کو بتائیے وہ جگہ کون سی ہے اور کہاں پہ ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اللہ رب العزت کے پاس تمہارے لیے ایک چیز ہے جو تمہیں میں بتاتا ہوں، تمہارے لیے اس کے اندر خیر ہی خیر۔ وہ کیا ہے
کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عند ربہم، تمہارے رب کے پاس ہے، جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو اللہ رب العزت پھر یہاں پر انسان کی فطرت کے مطابق اس کو مثال دے کر بات بتا رہے ہیں۔ آج دیکھیں، آج دنیا کے اندر کسی کے پاس مال آ جائے، پیسہ آ جائے، تو اس کا دل کرتا ہے کہیں سیر کرنے کے لیے جائیں، تو وہ کون سی جگہ کا انتخاب کرتا ہے؟ جہاں ہریالی ہو، چشمے ہوں، جہاں پانی بہتا ہو، دریا ہو، جھیلیں ہوں، ان جگہ کا آدمی انتخاب کرتا ہے اور وہاں کا سفر کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت ایسا ہی انسان کو بتا رہے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہے، جنت تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی، وہ جگہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور یہاں تو یہ دنیا تم سے چھین لی جائے گی، وہاں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ تم رہنے والے ہو۔ اور ایک بات جو مشترک ہے دنیا کے اندر، جو انسان کا ایک ذہن ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ ازواج مطہرہ، وہاں تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں، کیسی؟ نہ کسی جن نے چھوا، نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا۔ تو اب یہاں پر بات کو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں تاکہ فرق واضح ہو اور انسان فرق جان کر جیے۔ جینا تو اس کو ہے، لیکن فرق جان کر جیے۔ آج جس عورت کے لیے ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، بہت سارے مرد ایسے ہیں کہ عورتوں کے لیے اپنی ماں کی، اپنی باپ کی عزت، اپنے بھائی کی عزت داؤ پر لگاتی ہیں، اور مرد بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ کوئی اپنی ماں کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ وہی عورت جس کے لیے اس نے ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائیوں کی عزتوں کو داغدار کیا، وقت آتا ہے کہ 30 سال کے بعد جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تصویر ہے، تو بچے کیا کہتے ہیں کہ بابا یہ تو آپ کی تصویر تو نہیں ہے، آپ تو لگتے ہی نہیں ہو، ماما آپ بھی وہ نہیں لگتی، یہ کسی اور کی تصویر ہے۔ 50 سال گزر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہی عورت ہے، وہی مرد ہے، بالوں میں سفیدی، اس کی خوبصورتی ماند پڑ رہی ہے، اس کا جسم کمزور ہو رہا ہے، اور جب 60-70 سال کی عمر تک جاتا ہے تو وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور زندگی گھن کی طرح ان کو کھائی جاتی ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہے؟ جہاں اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہوگا کہ انسان جائے گا 100 سال کے بعد، جب دیکھے گا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا اور پہلے سے زیادہ جوان بھی ہوگا۔ عمر کتنی ہے؟ 500 سال، پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور پہلے سے زیادہ جوان بھی ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 1000 سال، پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہے، پہلے سے زیادہ جوان بھی ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 50,000 سال، پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہے، پہلے سے زیادہ جوان بھی ہے۔ عمر کتنی؟ 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال، 1 کھرب سال، 1 ارب سال، سالوں اربوں کھربوں زندگی ہوگی۔ جوں جوں عمر بڑھتی جائے گی، جوانی بھی قائم ہوتی جائے گی، اور خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کیسے؟ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ ہر جمعہ کو اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو جب دیدار کے بعد واپس آئے گا آدمی اپنے گھر میں، تو اس کی اپنے گھر میں اپنی بیوی کو دیکھے گا تو کہے گا کہ آپ تو وہ نہیں لگ رہی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ یہاں کیا ہوتا ہے؟ 30 سال کے بعد آپ وہ نہیں لگتی، 50 سال کے بعد آپ وہ نہیں لگتی، وہاں بھی ایسا ہی ہوگا، آپ وہ نہیں لگ رہی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہو، جوان بھی ہو۔ تو عورت کیا کہے گی؟ آپ بھی پہلے سے خوبصورت ہو اور پہلے سے جوان ہو۔ تو یہ فرق ہے اس دنیا کا اور اس دنیا کا۔
انجام تو انسان کا ہونے والا ہے، اس دنیا کو وہ چھوڑنے والا تو ہے، فیصلہ آپ کے پاس ہے، جنت چاہیے یا اسی دنیا پہ گزارا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔